नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि पाँचों नमाज़े और जुम्मा अगले जुम्मे तक और माह रमज़ान अगले माह रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है जब तक के कोई कबीरा गुनाह ना किया जाए। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, माह रमज़ान है, माह बरकत है, माह रहमत है और इस माह बरकत में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो हमें चाहिए कि नेकियां करें, क्योंकि ये बख्शिश का महीना है और अगर इस महीने में हम बख्शिश ना करवा सके तो फिर किस माह में करवाएंगे। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जैसा कि आप देखते हैं कि रोज़ाना तकरीरी मुकाबले होते हैं, नातिया मुकाबले होते हैं और सियासत से जुड़े लोग यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। कुछ मजहबी शख्स यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। और चलते हैं आज के मेहमान गिरामी की जानिब, उनका तारुफ कराता चलूँ। पहली मेहमान शख्सियत पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है इंजीनियर तैमूर अली सयाल साहब, जो कि कंसल्टेंट वज़ीर आला सिंध बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट साउथ पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से? आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं आज के दूसरे मेहमान, आपका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से, सोशल वर्कर हैं जनाब हमीद तनोली साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपको भी हमारी इस बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं और इत्तफाक है कि आपका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है मोहतरमा अनीला अंसारी साहिबा, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग सिंध पीपल्स पार्टी और मेंबर हैं आरसीसी बिलावल हाउस कराची। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है, खैरियत से हैं? आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं मशहूर व मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। कैसे आप? खैरियत से हैं? आपको भी खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं खूबसूरत आवाज़ के मालिक सना खान रसूल मोहम्मद जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जुनैद साहब? खैरियत से हैं? आपको भी खुश आमदीद। और जैसा कि हमारा फॉर्मेट है कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमदे बारी ताला से करते हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालहू। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहीत आलम में है नुमू, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरा फैज़ फैज़े अज़ीम है, तू ही मेरा रब करीम है। मेरे दिल में तेरी आरज़ू, तेरी शान जैसे तू चाचा अज़ीज़ है, जैसे तू चाचा है ज़लील है, तेरे हाथ ज़िल्लत
محمد جنید صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تیمور علی سیال صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ صاحب کنسلٹنٹ ہے بینظیر بھٹو شہید یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے, تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس پروگرام کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے بارے میں آپ نے پوچھ کر, یہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بہت سارے نوجوانوں کی رہنمائی ہوگی اور اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اس سے مستفید ہوں گے. بے شک. شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیومن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام بے نظیر بھٹو ہیومن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام, یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ویژن سے سٹارٹ کیا گیا. اور وہ ویژن یہ ہے کہ پاکستان کے وہ نوجوان جو کہ کم پڑھے لکھے ہیں اور بے روزگار ہیں, تو ان کو روزگار دینے کے لیے ان کو ہنرمند بنانا بہت ضروری تھا. کیونکہ جب وہ ہنرمند بنیں گے تو روزگار کمائیں گے, اور جب روزگار کمائیں گے تو ان کی فیملی خوشحال ہوگی. تو اب تک ہم 5.5 لاکھ سے زیادہ سندھ کے نوجوانوں کو, جس میں خواتین کی تعداد 46% ہے اور 54% جو ہیں وہ نوجوانوں کی تعداد ہے, جنہوں نے مختلف شعبہ جات میں, جو کہ 400 سے زیادہ جو ٹریڈز ہیں اس کے اندر انہوں نے مختلف تربیت حاصل کی ہے. اور آج ماشاءاللہ ایک ٹریسر اسٹڈی کے مطابق 63% نوجوان آج برسر روزگار ہیں, جس میں بہت سارے ٹریڈ ایسے ہیں جس میں وہ سیلف جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں اور اس میں وہ کافی ارننگ کر رہے ہیں. تو یہ پروگرام ماشاءاللہ 2008 سے سٹارٹ ہوا تھا, اور اب تک یہ پروگرام ایک پروجیکٹ کے طور پہ سٹارٹ ہوا تھا, لیکن اب یہ باقاعدہ طور پہ ایک بورڈ کی صورت اختیار کر گیا ہے. اور اس میں نوجوانوں کے لیے ہم نے مختلف شعبہ جات میں, جس میں ہیلتھ بھی شامل ہے, بہت سارے ٹریڈ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جیسے موبائل فون ریپیئرنگ ہے, آٹو الیکٹریشین ہے, آٹو میکینک ہے, کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بہت سارے کورسز ہیں. پھر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اسٹیچنگ ہے, بیوٹیشن ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بیوٹیشن سیکھنے کے لیے صرف 4 مہینے کے اندر وہ بہت کچھ سیکھ جاتی ہیں, اس میں کوئی لمبی چوڑی سائنس ہوتی نہیں ہے. خواتین کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے میک اپ وغیرہ کرنے میں اور اس کے بارے میں, تو وہ 4 مہینے میں اتنا کچھ سیکھ جاتی ہیں کہ اگر وہ اپنے گھر پہ بھی یہ چھوٹا سا کام بھی سٹارٹ کریں. تو آپ کو پتہ ہے آج کل تو میرے گھر کی ماسیاں جب گاؤں جا رہی ہوتی ہیں تو ایک دن پہلے چھٹی لیتی ہیں کہ باجی میں جا رہی ہوں فیشل اور مینیکیور پیڈیکیور کرانے کے لیے. تو یہ اب ہر گھر کی ضرورت ہو گئی ہے. تو ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ اس سے کافی مستفید ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ زبردست, بہت اچھا پروگرام ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. امید تنوری صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ آپ سوشل ورکر بھی ہیں, تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سوشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے کافی ہاتھ جو ہے اس طرح کے کام کروائے ہیں, جس میں علاقے میں بورنگ کے کچھ پانی کا مسئلے مسائل ہیں تو اس کے لیے بورنگ وغیرہ کروائی ہوئی ہے. اسی طرح ہم نے جو ہے مسجد کے لیے جو ہے وہ سلسلہ جو ہم نے چلایا ہے, ایک محلے کی سطح پہ, ایریا کی سطح پہ کمیٹی بنائی ہے. اس کے اندر ہم نے تقریباً تمام سامان جو بھی ضرورت کا ہے اس میں چیئر وغیرہ اور باقی جو مسجد کے دوران جو بھی استعمال ہوتا ہے وہاں پہ, تو ہم نے وہ بھی کر کے سارا کمپلیٹ کر کے دیا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ ہم 35,000 یا جس کے گھر میں مسجد ہوتی ہے اس کی ہیلپ کرتے ہیں. وہ قبرستان کی صورت میں ان کے کام آ جاتا ہے, جس طرح وہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ اس طرح بھی ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے اس دکھ کے ٹائم پہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی. تو باقی اس طرح کے کچھ باقی پارٹی کے معاملات بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ شہیدوں کی جماعت ہے. جب ہماری بیوی کو شہید کیا گیا تو ہمارے محترم زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے پاکستان کو بہت بڑی تباہی سے بچا دیا. اور ہمارے جو ینگ قیادت جس کو کہتے ہیں, وہ 60-70 سال والے جو بولتے ہیں کہ ینگ قیادت, وہ ینگ قیادت نہیں ہے. ینگ قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے. اور وہ بھٹو صاحب کی جو ہے ویژن کو لے کے چل رہے ہیں, اور بہت سارے معاملات انہوں نے یہاں پہ پورے پاکستان میں ہمارے جالے موجود ہیں. اور ہم لوگ بڑی خوشی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر نفرت کی سیاست نہیں ہے. ہماری قیادت جو ہے ہمیں پیار محبت کی درس دیتی ہے. اور ہمارا جو علاقہ ہے
وہاں سے الیکشن میں ایم پی اے اور ایم این اے بنے. میں پارٹی کا نام تو نہیں لے رہا, ہمارے ایریا سے صدر بھی بن گئے, گورنر سندھ بھی بن گئے, لیکن آج تک ہمارے علاقے میں کام نہیں ہوا. آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ ہمارا پی ایس 110. اچھا. اور وہاں پہ ان کے دور میں بالکل کام نہیں ہوا. تو پیپل پارٹی اس دوران بھی پیپل پارٹی نے کام کروائے. اللہ کا شکر ہے ابھی تک جو ہے پیپل پارٹی ہماری جو ہے ہر جگہ پہ کام ہو رہے ہیں, چاہے وہ کس طرح کے بھی ہوں. باقی ہماری جو قیادت ابھی ڈسٹرکٹ کی سطح پہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت آئی ہے, کیونکہ یہ حالات کو بھی سمجھ رہے ہیں, بہت شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں ہمارے اوپر. اور کوئی بھی اگر ہم نے درخواست کی تو اس پہ فوری طور پہ عمل کیا ہے. ہمارا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوا تو فوری حل کیا گیا ہے. تو چاند ایک میرے علاقے کے مسئلے ہیں, میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو بس ان کے سامنے میں ایک دو درخواستیں کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ایک تو مسئلہ یہ کہ ہمارا قبرستان کا مسئلہ ہے. ہمارا قبرستان کا فیز 1 کے اندر تھا, جو کہ وہاں پہ ڈی ایچ اے والوں نے اب وہاں پہ پابندی لگا دی, وہاں جگہ نہیں ہے اب تدفین کے لیے. تو ابھی فیز 8 میں جا رہے ہیں, تو فیز 8 اس کے اندر ڈیفینس بھی شامل ہے, کالا پول کا ایریا, تو بہت سارا ایریا اس کے اندر شامل ہے. تو وہ بھی میرے خیال میں تو چند ماہ کے اندر وہ تقریباً فل ہو جائے گا, تو پھر وہاں پہ بھی جگہ نہیں ہوگی. تو ایک تو ہمارے لیے قبرستان کی زمین کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ میں بھائی سے درخواست کروں گا کہ فرسٹ رمضان سے لے کے آج تک ہمارا پانی پہلے 2 دن میں آ جاتا تھا, تقریباً 50 منٹ کا تھا. تو ابھی جو ہے جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے تو ہمارے ایریا کا پانی بالکل نہیں آ رہا. اور ایم ڈی اے صاحب سے ہمارے جو علاقہ کونسلر انہوں نے بات وغیرہ کی ہے, تو لیکن وہ آج کل کر رہے ہیں, آج تک ہمارے پاس وہ پانی کا جو ایشو ہے. تو میں بھائی سے درخواست کروں گا کہ یہ ذرا اس پہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نظر ثانی کریں. بالکل. اچھا حمید طلوع صاحب, خیر پانی کا مسئلہ تو پورے کراچی پورے پاکستان کا ہی ہو گیا ہے. انل انصاری صاحب آپ کی جانب آؤں گا, آپ ایک خاتون بھی ہیں اور وومن بینک میں سے بھی آپ کا تعلق ہے, اور آج خواتین کا عالمی دن بھی تھا. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی خواتین کے لیے کیا کر رہی ہے, ان کی فلاح بہبود کے لیے کیا کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں تو یہ وہ واحد جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں خواتین کے لیے کام کیا. بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو ویژن تھا کہ خواتین کو سماجی اور معاشی طور پہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, بی بی کے ویژن کے مطابق دیکھیں سب سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں ویمن ججز جو ہیں وہ بی بی نے لگائیں, ویمن پولیس اسٹیشن بنائے گئے, ویمن بینک بنائے گئے, لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ ان کو اب تو وہ ریگولرائز بھی ہو گئی ہیں. تو اس میں اور ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت کی اگر ہم اپنی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں پنک بس سروس جو ہے وہ کسی اور پروونس میں سندھ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے. تو وہ ایک جو ہے, اور پھر دوسری دیکھیں جو لیجسلیشن ہوئی, پھر ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا قیام جو گورنمنٹ آف سندھ کے تحت ایک, اور اس کی ویمن منسٹر بھی ہیں, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور کافی وقت سے یہ منسٹری جو ہے وہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور ڈپارٹمنٹ جو ہیں, یہ بی بی شہید کا ہی ویژن تھا, کیونکہ وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ خاتون تھی اور بڑی بہادر تھی, جنہوں نے آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کی پورا جو ان کا ایک ٹرائل چلا, اس کے بعد ان کی پھانسی, پھر اس کے بعد جو ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی. وہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اور خاتون میں اتنا کریج تھا. پھر وہ 2 دفعہ جو ہے وہ مسلم امہ کی جو ہے وزیر اعظم بنی. یو ایس میں آج تک کوئی خاتون کبھی پریزیڈنٹ نہیں بنی, پر بے نظیر بھٹو صاحبہ کیونکہ وہ ایگزائل میں بھی رہیں, اس کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری, ان کو تھریٹس تھے, اس کے باوجود وہ پاکستان آئیں. انہوں نے جو ہے وہ جمہوریت کے لیے جنگ لڑی. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو شہیدوں کی جماعت ہے, جو اللہ سے قریب بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے بہت قریب اور منظور نظر بندے ہوتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا میں خود ایک خاتون ہوں, آج امپاور ہوں, میں بیٹھی ہوئی ہوں, اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہی ہوں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا خواتین کے حوالے سے جب بھی جو ہے وہ نام لیا جائے گا وہ گولڈن ورڈز کے اندر, اور ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ شرجیل انعام میمن صاحب نے جو ہے وہ پنک فری اسکوٹیز کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے, جو اسکول کالجز یونیورسٹی جانے والی لڑکیوں کو فری دیا جائے گا, ان کو لائسنس بھی دیے جائیں گے. بالکل فری ہوگا, بالکل ٹوٹل فری ہوگا. اس کے اندر ایک کرائٹیریا ہے
کہ یہ کرائٹیریا, اور جو بھی جن کو وہ موٹر بائکس دی جائیں گی وہ نیکسٹ 7 ایئرس تک وہ سیل بھی نہیں کر سکتے. اچھا, جو ڈرائیور ہو خاتون, وہ لائسنس اس کا جو ہے لائسنس برانچ سے ہو, جن کا نہیں ہے تو ان کو ٹریننگ دی جائے گی, ٹریننگ کے بعد جو ہے ان کو لائسنسز دیے جائیں گے. تو یہ ایک بڑا اہم قدم ہے. پنک بس سروس ایک جو ہے وہ ریولوشن تھی, پھر ادی فریال کے کہنے پہ جو ہے وہ فری بھی سروس کی گئی, تو وہ پھر ویمن پولیس اسٹیشن, پھر ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو منسٹر کام کر رہی ہیں وہ بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کو لے کے چل رہی ہیں کہ خاتون کو ہم نے, اور پھر سب سے اہم ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس میں اب ایکسپینشن ہوئی ہے, اب بچوں کو بھی جو ہے وہ ماؤں کے ساتھ جو ہے اس میں ایڈ کیا گیا ہے. اور جو ہماری ورلڈ لارجسٹ ہاؤسنگ اسکیم چیئرمین بلاول بھٹو نے آفٹر کووڈ کے جو کووڈ نہیں, سیلاب جو آیا اتنا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو حقوق ملکیت ہے وہ عورت کے نام ہو, تو جتنی یہ ہاؤسنگ اسکیمز کے گھر ہیں وہ سب خواتین ہی کے نام جو ہے اونرشپ کے پیپرز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے پاکستان جیسے جو انڈر ڈیولپ کنٹری ہے اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا عورتوں کے لیے بڑا ایک اہم رول ہے. اور پریزیڈنٹ زرداری کا ہم بالکل ذکر جو ہے یہاں پہ ہمیں کرنا چاہیے کہ جب وہ فرسٹ ٹائم پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے, انہوں نے اسپیڈی جیل ریفارمز کے تحت سندھ کے تمام جیلز کے اندر جو ہے وہ فنڈز ان کو جو ہے وہ اپ گریڈ کیا گیا, ان خواتین کی ویلفیئر کے لیے, ویمن پریزنرز, جووینائل پریزنرز کے لیے کافی کام کیا گیا. اور اس وقت ادھی بھی جو ہے وہ کافی قریب سے اس ایشو کو دیکھ رہی ہیں. تو عورتوں کے اوپر پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے خاص توجہ تھی, پالیسی میکنگ ہو, لیجسلیشن ہو, سروس ڈیلیوری ہو, تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایک اہم رول رہا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ذاتی طور پہ میں آصف علی زرداری صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں, ان کی سیاست کو پسند کرتا ہوں, جبکہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ورلڈ فیمس پرسنالٹی, آپ کا جانا پہچانا ذاکر مستانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ذاکر بھائی, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا احسان. ایک بار پھر خوش آمدید سر, ایک دفعہ پھر تھینک یو. کیسے رمضان آپ کے گزر رہے ہیں؟ اللہ کا احسان, شکر اللہ پاک کا. یہ تو میں کہوں گا کہ یہ بچوں کے رمضان ہے, مطلب وہ رمضان جو جون جولائی میں بھی ہوا کرتے تھے وہ ابھی ہم نے رکھے ہیں, آپ نے سب نے رکھے ہوں گے. نہیں, آپ نے تو خیر نہیں رکھے ہوں گے. کیوں بھائی, میں نے کیوں نہیں رکھے ہوں گے؟ چھوٹے ہو گے نا اس وقت. اچھا, ارے میں تو ایک بتا رہا ہوں, آپ کی عمر کو چھوٹا کر رہا ہوں آپ کو. نہیں, ابھی عمر ہی کیا, 18 سال تو عمر ہے میری. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کے مجھ سے خالی 1 سال بڑے ہو. اللہ اکبر, کیا بات ہے. تو بڑا اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ رمضان. تو جون جولائی گرمی میں بھی رکھا کرتے تھے, اور اب یہ تو بہت آسان ہے اور موسم بہت اچھا ہے. دن میں تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے, آج گرمی تھی, اچھی خاصی گرمی. بھائی جس نے روزہ رکھنا ہے نا تو راؤ صاحب اس نے سردی گرمی نہیں دیکھنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے روزہ بھی رکھنا ہے اور جو تمام عبادات ہیں وہ کرنی ہے. کوئی روزے دار کو پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں دینا چاہوں گا کہ جس طرح ہم رمضان میں جو ہے ایک دوسرے کا خیال بھی کر رہے ہوتے ہیں, اخلاقاً بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں, زبان سے جیب سے بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی اگر ہم رویہ یہی سب کچھ ہم رمضان کے علاوہ بھی ایک دوسرے سے یہ رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت تبدیلی آ جائے اور جسے کہتے ہیں نا مزہ ہی آ جائے. بہت ہی خوبصورت پیغام. بالکل ایسا ہونا چاہیے رمضان کے علاوہ بھی. آپ کی اجازت ہو تو نعتیہ مقابلہ کا سیگمنٹ شروع کیا جائے. جزاک اللہ. ناظرین, وقت ہوا جاتا ہے نعتیہ مقابلے سرکار کی نعت واہ بھائی واہ کا, اور آج کی پہلی جو شریک ہے مقابلے کی ان کا نام ہے زارا. جی زارا شروع کیجیے. جو تڑپاتی ہے دل میرا, جو تڑپاتی ہے دل میرا, وہ صورت ہے محمد کی, وہ صورت ہے محمد کی, جو ہے پیش نظر ہر دم, جو ہے پیش نظر ہر دم, وہ صورت ہے محمد کی, وہ صورت ہے محمد کی.
زارا, اور اب میں گزارش کروں گا مقابلے کی دوسری شریک زینب سے. جی زینب شروع کیجیے. مدینہ 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 وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. چلا مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے ان دو بچوں کے بارے میں, ان کی آواز کے بارے میں؟ کس نے اچھا پڑھا آج, کون آج کی ونر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونر کا فیصلہ تو آپ خود ہی کرنا. ماشاءاللہ, یہ روزانہ آپ ملبہ میرے پورے ڈال دیتے ہیں تاکہ جو نہیں جیتے وہ بچہ مجھے دل میں برا کہتا رہے. دیکھیں کہ ہم تو کسی کو ہرانا نہیں چاہتے, نہیں ہار کے کوئی نہیں جاتا, کوئی جیت کے جاتا ہے, کوئی سیکھ کے جاتا ہے, یہاں سے ہار کے کوئی نہیں جاتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور جو بھی والدین یا اساتذہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو کم از کم بچوں کی تیاری اچھے طریقے سے کروایا کریں. الفاظ کی ادائیگی, پڑھنا پڑھانا, اور کہاں آواز کو اٹھانا ہے کہاں جھکانا ہے, تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کیونکہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یہ, تو اس میں غیر ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے. باقی ان میں سے کس کو نمبر دینا ہے وہ آپ ہی کریں, چلے وہ تو میں دے دوں گا. دونوں میں سے اچھا کس نے پڑھا ہے؟ جو پہلے بچی پڑھ گئی ہے ان دونوں کی بنسبت بڑی نے اچھی پڑھا ہے. اگر آپ اجتماعی آپ کیا کہیں گی؟ پہلے والی بچی, ان کی آواز جو ہے نا وہ خاص طور پہ نعت کے لیے جو ہے, وہ بچی بھی بس تھوڑا سا سلینگ ہے نا, بالکل, تو اس کو سیکھنے کی عمر بھی اس کی وہ ہے, بس سیکھنے کی ضرورت ہے, بٹ اس کی ایک پکا نعت خواہ کا ایلیمنٹ ہے. بالکل, دونوں محنت کریں, فی الحال محنت کرنے کی ضرورت ہے. محنت کی ضرورت ہے, لیکن آج کی جو ونر ہے وہ ادی کی نظر میں زارا ہے. بہت بہت مبارک ہو زارا, لیکن آپ کی کلاس لینی تھی, لیکن اب آپ ونر ہیں تو چھوڑ دیتا. دیکھیں بیٹا, آپ کو جو رول سکھائے جائے نا اس کو فالو کریں. آپ کو میں نے کہا تھا کہ جب بھی مقابلے میں جائیں مصرع ریپیٹ نہ کریں. آپ نے 4 دفعہ مصرع ریپیٹ کیا ہے, آپ نے 4 دفعہ مصرع ریپیٹ کیا ہے, لیکن وہ ضرورت تھا. ہاں وہ ضرورت تھا. مقابلے کے اندر ریپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے. جو رولز بنائے گئے اس کو یہ فالو کرنا ان کو بہت ضروری ہے, ورنہ اس کے مائنس ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ سب کو ہی زارا آپ کا کلام پسند آیا تو بہت بہت مبارک ہو, اور نیلسن پینٹ کے جو انعام ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ رحمت سے میری چارہ گری کرتے ہوئے, آپ کو روتے ہوئے زخم دکھاتا ہوا میں, حوض کوثر پہ مجھے جام پلاتے ہوئے آپ, ان کی پیاس لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا میں. خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں بزم سناگر, اور میں آپ کا میزبان فرزان احمد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں بزم سناگر کے سب سے اہم سیگمنٹ تقریری مقابلے میں. اور تقریر مقابلے میں آپ کو پتا ہے ہمارے درمیان روزانہ 3 مقررین موجود ہوتے ہیں جو کسی ایک موضوع پر لب کشائی کرتے ہیں, ان میں سے ایک اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیتا ہے. تو آج بھی ہمارے درمیان 3 مقررین موجود ہیں, اور آج کا موضوع بڑا ہی خاص ہے, ہم اور ہمارا تعلیمی نظام. تو میں چاہوں گا آج کے مقابلے کی پہلی شریک رضا عرفان, بیٹا لب کشائی فرمائیں, ہم اور ہمارا تعلیمی نظام. اللہ الرحمن الرحیم. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے,
حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے کہ جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. سر جعلی وقار، آج کا موضوع سخن ہے ہم اور ہمارا تعلیمی نظام. جب میں تاریخ پر نظر دوڑاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہماری آن بان شان دنیا کی تہذیبوں پر اپنے نشانات رکھتی تھی. ارے ہمارا نام تھا ایک تعلیمی نظام تھا. سر جعلی وقار، مسجد نبوی کے چبوترے پر ایک تعلیمی نظام تھا. مسجد نبوی کے چبوترے پر جی کنٹینیو کریں. کوئی بات نہیں، دوبارہ شروع کر دیں. یہیں سے کنٹینیو کریں، یہیں سے. بہت ہی مسجد نبوی کے چبوترے پر اہل صفات علم حاصل کرتے نظر آتے ہیں تو دوسری جانب ان پڑھ صحابہ کو جنگی. ٹھیک ہے، شکریہ. کوئی بات نہیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہاں کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول لینا بہت بڑی بات ہے، اور یہی ان کی جیت ہے. تو بہرحال میں مقابلے کی اگلی شریک امیمہ ندیم سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور لب کشائی فرمائیں ہم اور ہمارا تعلیمی نظام. جناب صدر، معزز سامعین گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. میرا آج کا عنوان ہم اور ہمارا تعلیمی نظام. نہ خواب ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ ہی کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے، اور نہ ہی کوئی تخلیقی صلاحیت ہے، پھر بھی میٹرک کے امتحان میں A1 گریڈ. سامعین گرامی، اس موضوع کا نام سنتے ہی چشمے زدن میں میرے سامنے آج کے نوجوان کا برباد ہوتا مستقبل آتا ہے کہ اس نظام تعلیم کے مرہون منت رشوت اور سفارش کی چادر اوڑے میرٹ کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. سامعین گرامی، یہاں 4 سال کے بچے کے داخلے سے لے کر میٹرک کے امتحانات تک اور یونیورسٹیوں کے داخلوں تک ہر جگہ ہتھیلی کو گرم کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارا تعلیمی نظام ہے. جی ہاں، یہ ہمارا تعلیمی نظام ہے جہاں دن رات پڑھائی میں ایک کرنے والے طلبہ اور سارا سال آوارہ گردیاں اور موبائل پر وقت کا ضیاع کرنے والے طلبہ ایک ہی صف میں ایک ہی گریڈ میں اپنی قسمت کے ستارے چمکاتے نظر آتے ہیں. اگر آپ کو ثبوت درکار ہو تو میٹرک کے آخری پیپر والے دن ذرا ساحل سمندر کا رخ تو کریں، یا امتحانی سینٹر کے باہر سڑکوں کے حالات دیکھیں. آپ کو ہونہار طلبہ ہولی کھیلتے نظر آئیں گے. کہنے کو تو یہ تعلیم یافتہ ہیں، مگر انسانیت سے بہرا. ہماری تعلیم کا مقصد صرف اور صرف ڈگری کا حصول بن کر رہ گیا ہے. میں سوچتی ہوں کہ آخر کیوں ہم اس فرسودہ نظام تعلیم کو نہیں بدلتے. سامعین گرامی، آج اس بات کا ذکر ضرور کروں گی کہ ہم نے انگریزوں سے آزادی تو 1947 میں حاصل کر لی تھی، مگر خود مختاری اور عزت نفس مجروح ہونے سے نہ بچا سکے. سامعین گرامی، ہم آزادی کے 76 سال بعد بھی لارڈ مکانے کے نظام تعلیم کو ترامیم کے ساتھ چلانے پر متفق ہیں. ہم سردیوں کی چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے اور گرمیوں کی چھٹیاں 3 ماہ تک مناتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے، تو اس ملک کی تعلیم میں بھی اسلام نظر آنا چاہیے. جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں. جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں. یہ سماج جہل کے زر میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے. سامعین گرامی، مگر افسوس، صد افسوس، جب قرآن کو ترجمے کے ساتھ نصاب میں شامل کرنے کی بات اسمبلی میں کی جاتی ہے تو اگلے ہی سال قومی بجٹ خسارے کا شکار ہو جاتا ہے. آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ. کیا بات ہے، زبردست، بہت زبردست. یہ کہہ رہی تھی یہاں بات کرنا حرام ہے، لیکن یہ ہے میٹرو 1 نیوز کا بزم سناگر، یہاں بات کرنا حلال ہے. تو میں اگلی مقررہ کو دعوت دوں گا، اگلی اور آج کی آخری شریک رابعہ اسحاق، آ جائیے اور لب کشائی فرمائیں ہم اور ہمارا تعلیمی نظام. ان کا مائک نیچے کر دیجئے گا بیٹا، ان کا مائک نیچے کر دیجئے گا. ہینڈ مائک دے دیجئے گا، اگر نہیں آ رہی ہیں ڈائس کے پیچھے ہینڈ مائک دے دیں. آگے آ جائیں بیٹا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں. جناب صدر وقار اور تمام سامعین کرام، السلام علیکم. آج میں تقریر کا موضوع ہے ہم اور ہمارا تعلیمی نظام. جہالت کے سمندر میں ایک قطرہ علم کا قیمتی ہے، علم کے سمندر میں ایک قطرہ عمل کا قیمتی ہے، عمل کے سمندر میں ایک قطرہ دعوت کا،
دوسروں کو بتانا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تمام مخلوق سے اعلیٰ افضل قرار دیا۔ یہ فضیلت کا درجہ ان کی وجہ سے عطا کیا گیا۔ اللہ رب العزت کا پہلا حکم اقرا باسم ربک الذی خلق ہی تو ہے۔ پہلی وحی میں اللہ پاک نے اپنے محبوب آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا، اور نبوت بھی عطا ہوئی حکم الہی کے حصول سے ہی، جس سے علم کی اہمیت، فضیلت، فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کا دوسرا نام علم ہے۔ علم وہ راستہ ہے جو اللہ سے ملاتا ہے، اپنی پہچان کراتا ہے۔ اسلام سے قبل دنیا جہالت کی اندھیریوں سے ڈوبی ہوئی تھی۔ ہزاروں لاکھوں درود و سلام اس ذات اطہر پر جس نے اسلام کی کرنیں عرب کے سنگلاق پہاڑوں سے شروع کی اور کل عالم کو منور کیا۔ اندھیرا روشنی سے مٹا کرتا ہے، جہالت صرف علم سے مٹا کرتی۔ جی بیٹا بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کا وقت پورا ہوا اور تینوں ہی مقررین نے بہت ہی زبردست انداز سے تقریر پیش کی۔ کیا کہیں گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، تیمور علی سیال صاحب یہاں پر موجود ہیں، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں آج کے ونر کون ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت مشکل سوال ہوتا ہے جس کا جواب دینا مجھے تو ناممکن نظر اس لیے آتا ہے کہ جس عمر کے حصے میں یہ اپنی الفاظوں کا چناؤ کر کے ہم سب کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ ان کا بڑا فن ہے۔ بظاہر تو ان کی عمریں کم ہیں، لیکن کردار میں اور گفتگو میں انہوں نے بڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کی الفاظوں کا چناؤ سب کا بہت اچھا تھا۔ وہ جو پہلی بچی نے پڑھا اس کا انداز بیان بھی بہت اچھا تھا، اور وہ ہو جاتا ہے اس عمر میں، اور پھر اتنے بڑے چینل پہ بیٹھ کے پھر اس طریقے سے لائیو جو ہے وہ مشکل کام ہے۔ لیکن بیٹا آپ نے بہت اچھی تقریر کی اور آپ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ ہماری دوسری بچی نے بھی ماشاءاللہ ایکسپریشنز تینوں کے اچھے تھے، ایکسپریشنز تینوں کے اچھے تھے، اور دوسری بچی نے بھی بہت شاندار تقریر کی، اور انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے جو سیر حاصل گفتگو بھی مکمل کی، اور تیسری بچی نے تو پھر کمال ہی کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی فیصلہ کرنا جو ہے وہ غیر مناسب سی بات لگتی ہے، لیکن ماشاءاللہ تینوں بچیوں نے بہت اچھی تقریر کی۔ مطلب سیاست سے تعلق ہے، جواب بھی سیاسی ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ جب ان کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے تینوں بچیوں کی، تو اس پہ ناانصافی ہوگی کہ کسی ایک بچی کے لیے کہا جائے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ مائک لے لیجیے گا۔ آپ اپنا آپ کا کیا موقف ہے تینوں بچوں میں؟ آپ کی نظر میں کون ونر ہے؟ تو میرے خیال میں تو اچھا اتنی دیر میں آدھی جو ہے نا فیصلہ کر رہی ہیں جلدی سے؟ اچھا کر چکی ہیں جو سیکنڈ میں بچی کھڑی ہیں، جو سیکنڈ میں، ٹھیک ہے، یعنی پہلا ووٹ آتا ہے سیکنڈ میں جو بچی ہے۔ ادھی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں کہ جس ملک میں پاکستان جس کا نام ہے، وہاں ایسے بچے جو ہمارے آنے والے یوتھ اور سرمایہ ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو کوئی ترقی کرنے سے آگے روک سکے۔ بالکل، اس میں کوئی بچیوں نے بالکل ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو بہت اپنے لفظوں میں بیان کیا، اور اس ایج میں بچوں کا اس لیول پہ سوچنا ہمیں اس بات پہ مجبور کرتا ہے، ہم سیاستدانوں کو بھی، کہ جو ان کے مسائل ہیں یہی وقت ہے کہ ان مسائلوں کو حل کیا جائے، ان کی سوچ کو چینج کیا جائے۔ پہلے والی بچی کا ماشاءاللہ سے کانفیڈنس لیول بہت اچھا، انسان ہے سب بھول جاتے، ماشاءاللہ سے بہت اچھا اس کے پاس نالج۔ سیکنڈ نمبر پہ معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو اجاگر کرنا، اور جو ریالٹی ہے وہ بچی نے بیان کی۔ تھرڈ کا اتنی چھوٹی بچی ہونے پہ بھی جو ہے وہ باڈی لینگویج اور کانفیڈنس لیول بڑا اچھا ہے۔ تو تینوں ونر، پر میرا ووٹ جو ہے وہ فرسٹ والی بچی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک سیکنڈ اور ایک فرسٹ، جا کے بھائی وقت کا میں مقابلہ کر سکتا ہے، جلدی سے بتا دیں آپ کی نظر میں کون ونر ہے؟ میں یہ بتاؤں کہ میرا کام ہے بولنا، اور بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم اسکرپٹ لیتے ہیں اور فلبدی بھی بولتے ہیں، لیکن بچوں کی ادائیگی اتنی پیاری ہے، اتنا اچھا بولا ان تینوں نے، اور یہ مائک ہے، چینل ہے، اور سارے ہم لوگ بیٹھے ہوئے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک کا فیصلہ نہیں میں کروں گا، میں کہوں گا کہ تینوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا بولا ہے، اور میرا ووٹ تینوں کے لیے، بھائی تینوں بہت اچھا ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، اب یہ بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ گئی، کیونکہ آپ کا ڈیبیٹ سیکٹر سے تعلق رہا ہے اور کافی آپ ڈیبیٹ کمپٹیشن جیتے ہیں، جو کہ آپ کا اس سے تعلق ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، آج حسن کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ جی حسن مرزا صاحب، بہرحال میں بتاتا چلوں جو ہم نے اساتذہ سے سیکھا ہے، اور جو جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم مقابلوں سے بیٹا سیکھا کرتے ہیں،
اور کبھی بھی یہ فمبلز آتے ہیں، ہم تقریر بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے استاد نے سکھایا کہ کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے.